अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उर्दू की ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने अपने नए सबक गाजी इल्म-दीन के बारे में पढ़ा था। ये एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान की थी। बच्चे, अब हम आते हैं अपने इसी चैप्टर की तरफ जो कि आपके सफ़ा नंबर 8 पर है। गाजी इल्म-दीन शहीद के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ताकि आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाए। फिर आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। गाजी इल्म-दीन शहीद जो हैं वो 3 दिसंबर 1908 को लाहौर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम ताले मोहम्मद था, जो कि ये गाजी इल्म-दीन शहीद जो है एक सच्चे और बेलोस आशिक रसूल थे। परशाद प्रताप नामी शख्स ने पंडित छत्रपति के कलमी नाम से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना किताब तसनीफ की थी। राजपाल मलऊन ने प्रोफेसर छत्रपति की वो किताब शाया की जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी में लिखी गई थी, और इस किताब को लोगों में तकसीम कर दिया था। तौहीने रिसालत का कानून ना होने की वजह से इसलिए राजपाल को अदालत ने बरी कर दिया और उसे कोई सज़ा ना दी। तौहीने रिसालत का कानून बच्चे, क्योंकि उस दौर में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो तौहीने रिसालत का कोई कानून नहीं था, जिसकी वजह से मुसलमान जो थे वो गम और गुस्से में आ गए थे। ठीक है, इन वाक़यात ने मुसलमानों के गम और गुस्से में क्या कर दिया, इजाफा कर दिया, और मुसलमान जो हैं वो खुद राजपाल से बदला लेने पर मजबूर हो गए। अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अब पाकिस्तान के आइन में, इंस्टीट्यूशन में गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वाज़ेह सज़ा मौजूद है। यानी किसी भी गुस्ताखे रसूल को ज़ाती तौर पर सज़ा देने के बजाय, जैसे कि इस चैप्टर में अब हम पढ़ रहे हैं कि राजपाल को अदालत ने बरी तो कर दिया था, लेकिन मुसलमान चूँकि गुस्से में थे तो वो राजपाल से ख़ुद बदला लेने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन अब पाकिस्तान के आइन में गुस्ताखे रसूल को ज़ाती तौर पर सज़ा देने के बजाय मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और फिर कानून उसको खुद सज़ा देता है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि 28 सितंबर 1927 को लाहौर के एक गयूर सरफरोश खुदा बख्श ने राजपाल पर कातिलाना हमला किया, मगर वो इस हमले में बच गया। कोहाट से एक और आशिक रसूल अब्दुल अजीज आया और उसने भी राजपाल को ख़त्म करने की कोशिश की, मगर उसने राजपाल के बजाय उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। आखिरकार ये सआदत जो थी वो किसके हिस्से में आई थी? गाजी इल्म-दीन शहीद के। जी बच्चे, चूंकि राजपाल पर पै दर पै 2 हमले हुए थे तो वो बहुत मुहतात हो गया था। ठीक है, फिर एक दिन फर्जंदाने तौहीद के मानने वाले, जिसमें कौन था? राजपाल को कत्ल करने के लिए कौन था? गाजी इल्म-दीन शहीद। गाजी इल्म-दीन शहीद जिसने पुख्ता अज़्म कर रखा था कि वो किसी भी कीमत पर इस गुस्ताखे रसूल को अपने अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएगा, और फिर आखिरकार
اس مردود کو ختم کرنے کی جو سعادت تھی وہ کس کے حصے میں آئی؟ وہ غازی علم شہید کے ہی حصے میں آئی۔ بچے آج ہم صفحہ نمبر 10 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے؟ پیچھے آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا، آگے سے ہم اب کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی صفحہ نمبر 10۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ایک دن جب وہ راجپال ملعون کی دکان میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں شدت جذبات کے باعث لہو اتر آیا۔ اچھا جی دوبارہ سن لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ایک دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چونکہ غازی علم شہید کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، تو محبت کے جذبے سے سرشار وہ ایک دن جب راجپال ملعون کی دکان میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں شدت جذبات، محبت کے جذبے سے وہ سرشار تھا جس کے باعث وجہ سے لہو اتر آیا، خون اتر آیا۔ مطلب ان کے سر پر یہ چیز سوار تھی کہ میں نے اس ملعون کو قتل کرنا ہے، اور آن ہی آن میں اس کی حفاظت کے لیے تعینات 2 ہندو سپاہیوں اور ایک سکھ حوالدار اور اس کے 2 ذاتی ملازموں کی موجودگی میں دن دہاڑے اپنے خنجر سے اسے جہنم واصل کر دیا۔ بچے مشکل الفاظ کے معنی ذرا لکھتے جائیں۔ امید ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں پنسل ہوگی، رف کاپی آپ کے پاس ہوگی۔ جو مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے ان کو لکھنا ہے، اپنے پاس نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آن ہی آن میں بچے یہاں پر ہی آپ کے پاس محاورہ ہے، مطلب آنن فانن ذرا سی دیر میں اس کی حفاظت کے لیے تعینات تعین سے نکلا ہے، مطلب جو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہوئے، مطلب ڈیوٹی پر جو لگے ہوئے تھے 2 ہندو سپاہی۔ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا نا کہ جب اس پر مسلسل 2 حملے ہوتے رہے تو اس نے انگریزوں سے کیا کیا؟ مدد مانگی اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ تو بچے پھر کیا ہوا؟ ان 2 ہندو سپاہیوں کی موجودگی میں اور ایک سکھ حوالدار بھی تھا۔ دیکھیں ہندو اور انگریز دونوں ملے ہوئے تھے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کس کی حکومت تھی؟ انگریزوں کی حکومت تھی، اور اس کے 2 ذاتی ملازموں کی موجودگی میں، مطلب ایک تو اس کے پاس جو 2 ہندو سپاہی تھے اور ایک سکھ حوالدار تھا، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی اس کے 2 اپنے ذاتی ملازموں کی موجودگی میں دن دہاڑے دن کے وقت، مطلب رات کے اندھیرے میں اس نے وار نہیں کیا تھا، بلکہ دن کے وقت اپنے خنجر سے، چاقو سے اسے جہنم واصل کر دیا۔ جہنم واصل کا مطلب ہے قتل کر دینا۔ اس اقدام پر انہیں عدالت نے سزائے موت سنائی۔ ایسا عمل کرنے پر عدالت نے کیا کیا؟ انہیں سزائے موت سنا دی، مگر اس مرد حق کے ماتھے پر۔ مرد حق کا مطلب ہے حق کے لیے لڑنے والا۔ مرد حق کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آئی، ماتھے پر ایک بل تک نہ آیا، بلکہ وہ انتہائی پرسکون انداز میں تمام حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا رہا۔ وہ مطمئن تھا، اس کا دل جو تھا وہ پرسکون تھا، تمام حالات کا مردانہ وار یعنی بہادری سے مقابلہ کرتا رہا۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ عدالت میں چلے گئے، انہیں سزائے موت سنا دی، تو مسلمانوں نے اپنی طرف سے ان کا مقدمہ لڑا، اور جس کی پیروی کون کر رہے تھے؟ مطلب ان کا مقدمہ، ان کو سزائے موت سے بچانے کی جو کوششیں کی جا رہی تھی، جس کی پیروی کس نے کی تھی؟ ان کے مقدمے کی پیروی کس نے کی تھی؟ قائد اعظم نے خود کی تھی، مگر سزائے موت بحال رہی۔ سزائے موت بحال رہی مطلب سزائے موت قائم رہی۔ جب ان کو بچانے کی امید ماند پڑ گئی، بچے ماند کا لفظی معنی ہے ہلکی، یعنی ان کو بچانے کی اب کوئی امید ان کو نظر نہ آئی،
تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ اس قتل کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دے. مطلب اس نے عدالت میں کہہ دیا تھا کہ میں نے یہ قتل کیا ہے. تو جب اب ان کی بچنے کی کوئی امید سزائے موت کے علاوہ نہ ان کی بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، سزائے موت ہی نظر آ رہی تھی کہ ان کو عدالت نے جو سنا دی تھی، تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا. ٹھیک ہے، وکیل نے کہا کہ آپ اس قتل کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیں، مطلب آپ صاف منکر ہو جائیں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا. مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اپنے اس عمل پر فخر ہے. کس عمل پر؟ راجپال ملعون کو قتل کرنے پر. کیوں؟ کہ وہ گستاخ رسول تھا اور میں کسی صورت بھی اس سے انکار نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. مسلمان اپنے اس عظیم ہیرو کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے تھے. اس مقدمے کے اخراجات مطلب جتنے بھی خرچ وغیرہ ہوئے تھے مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے پورے کیے. اب چندہ جمع کرنا، پیسے اکٹھے کرنا، لیکن ان کی کوشش بارآور ثابت نہ ہوئی، مطلب وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہوئے. کیوں؟ کیونکہ 31 اکتوبر 1929 کی صبح میاوالی جیل میں شیفتہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی علم دین شہید کو پھانسی دے دی گئی. مطلب مسلمانوں نے بہت کوشش کی. ہمارے عظیم رہنما قائد اعظم نے ان کے مقدمے کی پیروی اسی لیے کی کہ ہو سکتا ہے غازی علم دین بچ جائے، لیکن نہیں، ان کی کوششیں برابر ثابت نہ ہوئی اور میاں والی کی جیل میں ان کو پھانسی دے دی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد مزید ظلم یہ کہ صبح 9 بجے جیل کے حاکم کی جگہ حکام نے اس شہید کی جسد خاکی کہتے ہیں میت، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈیڈ باڈی کو، بغیر نماز جنازہ خاموشی سے ہی جیل میں دفن کر کے پہرا لگا دیا. انہوں نے پہرا کیوں لگایا؟ انہوں نے پہرا اسی لیے لگایا کہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے اس عظیم ہیرو کو بغیر نماز جنازہ پڑھائی انہوں نے جیل میں دفن کر دیا ہے، اس لیے انہوں نے پہرا لگا دیا. حکومت وقت کا یہ ناروا سلوک جلتی پر تیل ثابت ہوا. حکومت وقت اس وقت کی حکومت، ناروا سلوک برا سلوک، جلتی پر تیل. بچے جلتی پر تیل ڈالنا یہاں پھر محاورہ استعمال ہوا ہے، مطلب جھگڑے کو اور بڑھانا. اس وقت حکومت کے اس سلوک کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ اور غصے میں آ گئے، ٹھیک ہے. اور جس طرح انہوں نے غازی علم دین شہید کی جسد خاکی کو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی تھی اور اسی طرح دفن کر دیا، تو مسلمانوں میں ایک بار پھر غم و غصے کے جذبات بھڑک اٹھے. مطلب وہ ایک دفعہ پھر غم و غصے میں آ گئے اور ان کے ان جذبات کو ٹھیس پہنچی تھی کہ ہمارے ہیرو کو کیوں اسی طرح انہوں نے دفن کر دیا. جب اس آگ کے شعلے پھیلنے لگے تو حکومت وقت کے اوسان خطا ہو گئے. پیارے بچوں، اوسان خطا ہو جانا یعنی ہوش و حواس، اوسان خطا ہو جانا ہوش و حواس بحال نہ ہونا. یہاں بھی محاورہ استعمال کیا گیا ہے. اب مسلمانوں کو جب پتہ چلا تھا کہ ان کے اس عظیم ہیرو کو انہوں نے بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا ہے تو غم و غصے میں آ گئے تھے. اور ان کا جب یہ غصہ شدت اختیار کر گیا تھا تو حکومت کے بھی ہوش و حواس جو تھے وہ بحال نہ رہے اور ان بگڑے ہوئے حالات پر قابو پانے کے لیے، کیونکہ مسلمان تو بہت غم و غصے میں تھے، آخر کار وہ مجبور ہو کر شہادت کے 13 دن بعد میت کو قبر سے نکال کر مسلمانوں کے
حوالے کر دیا۔ اچھا جی، انتہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ 13 دن گزرنے کے بعد بھی ان کا جسم صحیح حالت میں تھا۔ کہتے شہید جو ہوتے ہیں ان کے جسم اگر کپڑے کے ساتھ خون لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ خون ہٹتا نہیں ہے، کیونکہ وہ شہید ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ بھی شہید تھے، اسی لیے ان کا جسم جو تھا وہ صحیح حالت میں تھا۔ لاش صندوق میں رکھ کر لاہور لائی گئی۔ میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ علامہ اقبال اور میاں عبدالعزیز نے بہت کوشش کی تھی، انہوں نے ایک مہم چلائی تھی کہ کسی طرح بھی ہم ان کی نماز جنازہ کے ساتھ، غازی علم الدین شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ تدفین اور ان کو واپس لاہور لایا جائے، ٹھیک ہے، مطلب لاہور میں ان کو دفن کیا جائے۔ تو پھانسی کے 15 دن بعد جو تھی وہ میت لاہور لائی گئی تھی۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے نا 14 نومبر 1929، جبکہ ان کو پھانسی کب دی گئی تھی؟ 31 نومبر 1929 کو، ٹھیک 15 دن بعد، جمعرات کے دن، بروز جمعرات کے دن اس عاشق رسول کا جنازہ اس شان سے اٹھایا گیا کہ اہل لاہور پورے لاہور نے ایسا جنازہ نہیں دیکھا تھا پہلے، جس میں پنجاب اور ہندوستان بھر سے تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی تھی۔ اس دن فضا جو تھی خوشبوؤں سے لبریز تھی، یعنی خوشبو کی جمع خوشبوؤں سے لبریز تھی، بھری ہوئی تھی۔ جنازہ جدھر سے بھی گزرتا اس پر پھولوں کی بارش ہونے لگتی۔ ہر شخص کے چہرے پر جذبہ عقیدت نمایاں تھا، واضح تھا۔ کلمہ شہادت اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔ جب ان کی ڈیڈ باڈی کو جب لے کے جایا جا رہا تھا تو ہر طرف کلمہ شہادت اور اللہ اکبر کی آوازیں بلند تھی اور فضا انہی نعروں سے گونج رہی تھی۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنی خصوصی نگرانی میں ان کی قبر جو تھی وہ تیار کروائی تھی۔ جب جنازہ میانی صاحب کے قبرستان پہنچا تو علامہ اقبال اور مولانا دیدار علی شاہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فدائی کو جان قربان کرنے والے کو قبر میں اتارا۔ غازی علم دین شہید کے اس کارنامے کا ذکر ہر خاص و عام، ہر بچے، بوڑھے، جوان سب کی زبان پر تھا۔ کیوں کہ وہ بازی لے گیا تھا۔ کیسی بازی؟ علامہ اقبال نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ ہم باتیں کرتے رہ گئے اور بڑھئی کا بیٹا بازی لے گیا، بڑھئی تھرکان کا بیٹا جیت گیا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صرف باتیں کرتے ہی رہ گئے، صرف دعوے کرتے ہی رہ گئے، اور غازی علم دین عمل کر کے اس نے دکھایا اور وہ بازی جیت گیا۔ غازی علم دین شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے خود کو زندہ جاوید کر دیا۔ جان کا نذرانہ پیش کرنا، جان قربان کرنا، خود کو زندہ جاوید کر دیا، ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔ جو شہید ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سچ ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں۔ بچے، امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری بھرپور کوشش تھی کہ میں آپ کو ہر مشکل لفظ کا معنی بتاؤں، آپ کو زیادہ سے زیادہ وضاحت دے سکوں چیپٹر کی، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چیپٹر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بچے، میں آپ کو گھر کے لیے
ایک کام دیتی ہوں۔ صفحہ نمبر 12 پر آ جائیں۔ یہاں پر آپ کے پاس سوال نمبر 2 ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سوال نمبر 2 آپ نے خود سے کرنا ہے۔ چیپٹر آپ نے پڑھ لیا ہے، آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور امید ہے کہ آپ یہ سوال نمبر 2 خود کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، خالی جگہ موضوع الفاظ کی مدد سے پر کریں، یہ ہے آپ کا گھر کا کام۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس سبق کا ریٹن ورک سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔